₹24 अरब का जो इजाफी हंगामी कोरोना फंड है, शेयर से देगा ताकि खैबर पख्तूनख्वा की कमिटमेंट जमशुदा अजला से पूरी हो। जनाब स्पीकर, जो दूसरा बड़ा पहलू है जिस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, वो है हमारा टैक्स रिलीफ पैकेज। इस नए बजट में जो टैक्स रिलीफ मेजर्स दी गई हैं, उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमेशा लोग कहते थे कि इस सूबे में रेवेन्यू का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, एक मुश्किल साल होने के बावजूद हमने इसको डिसप्रूव कर दिया। 2019-20 में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने इस्लाहात के बाद शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अपनी रेवेन्यू 10 अरब से बढ़ा के 17 अरब रुपए कर दी। कोविड-19 के बावजूद सूबे की कुल आमदन ऑन सोर्स रेवेन्यू 36 अरब रुपए होगी, जो कि पिछले साल के एक्चुअल से तकरीबन 20% ज्यादा होगी। अगर कोविड-19 ना आता तो ये 45 अरब रुपए से ज्यादा होती, 50% से भी ज्यादा होती। लेकिन ये भी इस हुकूमत का पिछले साल में एक बड़ा कारनामा है। इस साल के बजट का खास पहलू टैक्स रिलीफ और टैक्स रिफॉर्म है। 2020-21 का बजट एक टैक्स फ्री बजट है, जिसमें ना कोई नया टैक्स और ना किसी टैक्स रेट में इजाफा है। जनाब स्पीकर, इसकी चंद मिसालें, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने तकरीबन 200 SMEs पर टैक्सेस को खत्म कर दिया है। और जनाब स्पीकर, रेड टेप को खत्म करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन पहले SME की जिम्मेवारी होती थी, वो अभी लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी। इस टाइप की आसानी करना हमारे पूरे साल का एक कंसिस्टेंट थीम होगा। जनाब स्पीकर, एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने भी इसी असूल के तहत बहुत से छोटे बिजनेसेस और अफराद पर मुश्तमिल मुतल्लिक सूबाई टैक्सेस को खत्म करने का फैसला किया है, ताकि टैक्सेस का बोझ भी कम हो और टैक्स डुप्लीकेशन भी बिजनेसेस पे खत्म हो। सूबे में मौजूद तमाम होटल्स और 18 से जायद प्रोफेशनल्स पर होटल टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स का खात्मा कर दिया गया है, बशर्तिया ये कि अफराद KPRA में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। तमाम तिब्बी शोबों से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स और सर्विस पर कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लागू होगा। और जनाब स्पीकर, एंटरटेनमेंट टैक्स को सिरे से खत्म करने का फैसला भी कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, हमने सूबे में कार रजिस्ट्रेशन बढ़ानी है। हमारे सूबे में बहुत से ऐसे गाड़ियां फिरती हैं जो कि और सूबों में रजिस्टर होती हैं। इसको एनकरेज करने के लिए हमने री रजिस्ट्रेशंस को बिना किसी फी के कर दिया है और दूसरे सूबे से NOC लेने की शर्त भी खत्म कर दी है। अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, जिससे आम आवाम इफेक्ट होते हैं, इसके रेट्स में भी कमी की गई है और जल्दी अदायगी पे और कंप्लायंट टैक्स पेयर्स के लिए, जिनका अच्छा टैक्स रिकॉर्ड हो, 35% तक मजीद रियायत भी इसमें मिल सकेगी। अब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने 27 कैटेगरीज में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की शरह में भी वाज़े तौर पर कमी की है।
اور اس میں بہت سے انوویٹو پروگرامز بھی ہیں، جیسے وہ ریسٹورانٹ جو اپنے پاس پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر لگائیں اور ان پہ ٹیکس ریٹ 8% لاگو ہو، اگر وہ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر لگائیں گے تو وہ 8% سے کم کر کے 5% کر دیا جائے گا۔ اب اسپیکر، اس طرح ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کے علاوہ ٹیسٹنگ سروسز، ایئرپورٹ سروسز، کنسٹرکشن، ورک شاپس، بیوٹی پارلرز، میڈیم سائز لانڈریز، کیپٹل گڈ ڈیلرشپس، اکوپمنٹ رینٹنگ، carriage cargo by railways, indenters, auctioneers, property dealers, bargain centers, car washing services, digital businesses pay, cinematographic services pay, call centers pay, non-automobile bargain centers pay، ان سب پہ شرح 10%، 5% یا 2% کی گئی ہے۔ اب اسپیکر، اسی ٹیکس ریلیف پیکج میں جو وزیر اعظم کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے پروگرام شروع ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سی وی ٹی اور سٹیمپ ڈیوٹی پہ جو رعایت دی تھی ایک آرڈیننس کے تھرو، وہ بھی ہم اس فائنانس بل کے تھرو برقرار رکھیں گے۔ اور نان ٹیکس اقدامات میں جو چھوٹی فیس حکومتی پرائمری اور سیکنڈری سکولز اور پروفیشنل آرٹ کالجز پہ لاگو ہوتی تھی، وہ ساری فیس بھی ہم نے ختم کر دیا، ان کا خرچہ جو ہے وہ حکومت اٹھائے گی۔ جناب اسپیکر، ابھی میں تھوڑی بجٹ کی جھلکیاں اور اخراجات پہ فوکس کرتا ہوں تاکہ ہمیں تمام بجٹ کا سائز اور اس کی ڈیٹیل پتہ چلے۔ کل جو بجٹڈ اخراجات ہیں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 739.1 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 183.9 ارب روپے، یعنی کہ ٹوٹل 923 ارب روپے کا ایکسپینڈیچر اس بجٹ میں ہوگا۔ جاری اخراجات کے لیے سیٹلڈ اضلاع کے لیے 517.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 88 ارب روپے، یعنی کہ ٹوٹل 605.2 ارب روپے ہوگا۔ اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 221.9 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے لیے اور 95.9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے، ٹوٹل 317.8 ارب روپے ہمارا ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں سیٹلڈ اضلاع کے بجٹ پہ آتا ہوں۔ اور اس کی کچھ ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں۔ تنخواہ 274.3 ارب روپے، پینشنز 86 ارب روپے، نان سیلری 103.9 ارب روپے، دیگر جاری اخراجات 52.9 ارب روپے، جو اے ڈی پی کا صوبائی ترقیاتی پروگرام ہے 104 ارب روپے، جو ڈسٹرکٹ ترقیاتی پروگرام ہے اس کے لیے 44.6 ارب روپے، سیٹلڈ اضلاع میں فورن ڈیولپمنٹ اسسٹنس 73.4 ارب روپے، اور یہ کل 739.1 ارب روپے کا خرچہ بجٹڈ ہے۔ اگر ہم اخراجات کی تفصیل ڈپارٹمنٹ وائز دیکھیں تو ثانوی تعلیم میں کرنٹ بجٹ 133.76 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 18.7، ٹوٹل ایک ریکارڈ 152.4 ارب روپے کا ثانوی تعلیم کے لیے، یعنی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ صحت کے لیے کرنٹ بجٹ سیٹلڈ اضلاع کے لیے 92.16 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 13.77، یعنی کہ 105.9 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ جس میں پولیس بھی شامل ہے،
کرنٹ بجٹ 52.1 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.175 یعنی کہ 54.28 ارب روپے رکھا گیا ہے. سی این ڈبلیو کے لیے کرنٹ 4.7 اور ڈیولپمنٹ بجٹ کل 31.19 ارب روپے رکھا گیا ہے. ریلیف ڈپارٹمنٹ کے لیے 9.86 ارب روپے کرنٹ بجٹ اور 3 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کل 12.86 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. لوکل گورنمنٹ جس میں اربن ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے کرنٹ بجٹ 12.8 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ 15.687 یعنی کہ ٹوٹل 28.5 ارب روپے رکھا گیا. پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جس میں ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی شامل ہیں کرنٹ بجٹ 426 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 22.1 ارب روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے کرنٹ بجٹ 12.79 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 6.5 یعنی کہ کل 19.3 ارب روپے رکھا گیا. اریگیشن کرنٹ بجٹ 3.978 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 11.9 یعنی ٹوٹل بجٹ 15.885 ارب روپے رکھا گیا. زراعت یعنی ایگریکلچر کے لیے کرنٹ بجٹ 7 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ 10.1 ارب روپے یعنی کہ ٹوٹل 17.1 ارب روپے رکھا گیا ہے. ڈرنکنگ واٹر یعنی کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 7.568 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 3.56 ارب کل 11.1 ارب روپے رکھا گیا. فائنانس کرنٹ بجٹ 1.88 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 3.4 کل 5.3 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے. ٹرانسپورٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 2.28 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 11.8 کل 14.1 ارب روپے کا بجٹ ٹرانسپورٹ کے لیے. انرجی اینڈ پاور کرنٹ بجٹ 106 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 8.7 کل 8.8 ارب روپے کا بجٹ. اسپورٹس کلچر ٹورزم کرنٹ بجٹ 2.6 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 4 ارب کل 6.68 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. ریونیو ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 8.247 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 507 ملین کل 8.75 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 6.677 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 990 ملین کچھ کم 1 ارب کل بجٹ 7.667 ارب روپے رکھا گیا. صنعت یعنی انڈسٹریز کے لیے کرنٹ بجٹ 648 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.9 ارب کل 3.59 ارب کا بجٹ رکھا گیا. اسپیشل انیشیٹیوز میں ڈیولپمنٹ بجٹ اور کل بجٹ 4.565 ارب روپے رکھا گیا. جنگلات یعنی فارسٹری کرنٹ بجٹ 636 ملین ڈیولپمنٹ بجٹ 2.5 ارب کل 3.1 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. سوشل ویلفیئر میں کرنٹ بجٹ 2.35 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 750 ملین کل 3.1 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کا کل کرنٹ بجٹ ٹیفٹا کو جاتا ہے 2.097 ارب روپے اس کا کل بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا. ماحولیات یعنی انوائرمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 2.1 ڈیولپمنٹ بجٹ 30 ملین کل بجٹ 2.17 ارب روپے کا رکھا گیا. پروونشل اسمبلی کے لیے 1.298 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. مائنز اینڈ منرلز کرنٹ 748 ملین ڈیولپمنٹ 230 ملین کل 978 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کرنٹ بجٹ 382 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 528 ملین کل 910 ملین کا بجٹ رکھا گیا.
एक्साइज एंड टैक्सेशन करंट बजट 737 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 150 मिलियन, कुल 887 मिलियन रुपए का बजट रखा गया। औकाफ और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए करंट बजट 160 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 372 मिलियन, कुल 532 मिलियन रुपए का बजट। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए करंट बजट 486 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 144 मिलियन रुपए का, कुल 630 मिलियन रुपए का बजट रखा गया है। लेबर डिपार्टमेंट के लिए 371 और 235, कुल 606 मिलियन रुपए का बजट। हाउसिंग के लिए 333 और 200, कुल 537 मिलियन रुपए का। फूड का डेवलपमेंट बजट, क्योंकि उनका करंट बजट अकाउंट 2 से कवर होता है, उनका डेवलपमेंट बजट 449 मिलियन का। ट्रेजरीज का करंट बजट और कुल बजट 431, ज़कात और उशर का कुल बजट 235, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का कुल बजट 208, लोकल फंड ऑडिट का कुल बजट 143, ब्यूरो ऑफ स्टैट्स का 43 मिलियन और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का 48 मिलियन का बजट रखा गया। जनाब स्पीकर, सेटल्ड अजला यानी पुरानी पुख्तूनख्वा के बाद जो हमारे कबायली जमशुदा अजला हैं, उनके बजट की डिटेल। तनख्वाह 52 अरब रुपए, नॉन सैलरी 36 अरब रुपए, जो सूबाई तरक्याती प्रोग्राम यानी ADP है 24 अरब रुपए, जो डिस्ट्रिक्ट तरक्याती प्रोग्राम है 10.2 अरब रुपए, जो एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम यानी 10 साला तरक्याती प्रोग्राम है 49 अरब रुपए, और जो फॉरेन डेवलपमेंट असिस्टेंस है 12.7 अरब रुपए। हमारे बजट एक्सपेंडिचर के मुताबिक कबायली अजला का बजट हमने 183.9 अरब रुपए का बनाया हुआ है। जमशुदा अजला की बजट की डिटेल हम अलहदा इसलिए देते हैं क्योंकि इस वक्त हम इसको प्रोटेक्ट और इसको शफाफियत देना चाहते हैं। तो इसकी डिपार्टमेंटल डिटेल कुछ यूं है। सानवी तालीम के लिए करंट बजट 19.8 अरब, डेवलपमेंट बजट 11.5 अरब, जिसमें लोकल डेवलपमेंट, फॉरेन असिस्टेंस और एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम शामिल हैं। टोटल बजट 31.3 अरब रुपए का है। सेहत में करंट बजट 7.989 और डेवलपमेंट बजट 10.6, कुल बजट 18.6 अरब रुपए का है। होम डिपार्टमेंट करंट बजट 19 अरब और डेवलपमेंट बजट 2.38 अरब, कुल 21.4 अरब रुपए का बजट। रिलीफ करंट बजट 17.1, जिसमें जो टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का पैकेज है वो बजट भी शामिल है, और डेवलपमेंट बजट 2 अरब, कुल 19.1 अरब रुपए। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स करंट बजट 1.69 और डेवलपमेंट बजट 15.86, कुल 17.559 अरब रुपए का बजट रखा गया है। फाइनेंस में करंट बजट 9.2, जिसमें 24 अरब के कोरोना फंड का 9 अरब रुपए जो सेटल्ड अजला से जा रहा है वो भी शामिल है, और डेवलपमेंट बजट 10 मिलियन, कुल बजट 9.2 मिलियन। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करंट बजट 61 मिलियन और डेवलपमेंट बजट 8 अरब, कुल 8.1 अरब। इरिगेशन करंट बजट 191 मिलियन, डेवलपमेंट बजट 6.75 अरब, कुल 6.94 अरब। हायर एजुकेशन यानी आला तालीम करंट बजट 2.3 और डेवलपमेंट बजट 2.45, कुल 4.78 अरब रुपए का बजट। स्पोर्ट्स कल्चर टूरिज्म करंट बजट 26 मिलियन, डेवलपमेंट बजट 4.5 अरब, कुल 4.5 अरब का बजट। ज़राअत
کرنٹ بجٹ 1.147 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 4.19، کل 5.3 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ ڈرنکنگ واٹر یعنی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ 1 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 3.3، کل 4.3 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ لوکل گورنمنٹ 146 ملین کا کرنٹ بجٹ اور 3.45 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ، کل 3.6 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ۔ انرجی اینڈ پاور میں جو کل بجٹ ہے 2.69 ارب روپے کا، فوڈ 18 ملین کا کرنٹ بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ 2.25 ارب روپے کا، کل 2.27 ارب روپے۔ لا اینڈ جسٹس میں کرنٹ بجٹ 1 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 362 ملین، کل 1.4 ارب۔ فارسٹری میں کرنٹ بجٹ 579 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 726 ملین، کل بجٹ 1.3 ارب۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کرنٹ بجٹ 4.8 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1.16 ارب، کل 5.98 ارب روپے کا بجٹ۔ ریونیو اینڈ اسٹیٹ کرنٹ بجٹ 4.8 اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1.1، کل 5.98 ارب۔ سوشل ویلفیئر کرنٹ بجٹ 84 ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ 484 ملین، کل 568 ملین۔ جنرل ایڈمنسٹریشن کل بجٹ 330 ملین۔ مائنز اینڈ منرلز کل بجٹ 260 ملین۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن 217 ملین۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی 181 ملین۔ انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز 148 ملین۔ ٹرانسپورٹ 100 ملین۔ ٹریجری 77 ملین۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن 66 ملین۔ اسپیشل انیشیٹیوز 50 ملین۔ پاپولیشن ویلفیئر 42 ملین۔ انوائرمنٹ 10 ملین۔ بیورو آف اسٹیٹسٹکس 9 ملین۔ زکوٰۃ اور عشر 5 ملین۔ یہ جناب اسپیکر بجٹ کے فگرز کا بریک ڈاؤن تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اب چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اکانومی کا پہیہ چلے گا وہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے چلے گا، میں آپ کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام یا ان کی پروگرامز اور انٹرونشنز کی ڈیٹیلز دینا چاہتا ہوں جو اس سال میں نمایاں ہوں گی اور جن سے سروس ڈیلیوری ملے گی۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال ہم نے اپنی ریسکیو 1122 سروس 12 اضلاع میں ایکسپینڈ کی اور اس سال 29 کروڑ روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 کی سروسز کو صوبے کے ان آخری 6 اضلاع میں ایکسٹینڈ کیا جائے گا جہاں پہ وہ شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں ہماری ریسکیو سروس موجود ہوگی جو کہ ایمرجنسی سروسز بھی دے گی اور جو کہ جانیں بھی بچائے گی اور جو کہ نوکریاں بھی فراہم کرے گی۔ ان اضلاع میں ٹانک، اپر چترال، کوہستان اپر، کولئی پالس، بٹگرام اور تورغر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ 21.5 کروڑ روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 کی خدمات کو 4 اضلاع میں مزید مضبوط کیا جائے گا جس میں لکی مروت، مالاکنڈ، لوئر کوہستان اور شانگلہ شامل ہیں۔ اس منصوبے سے بھی 1000 سے زیادہ نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ جناب اسپیکر، بزنسز کو سپورٹ کرنا، معیشت کو پروٹیکٹ کرنا اور معیشت میں جابز جنریٹ کرنے کے لیے 10,000 SMEs کو قرض کی فراہمی سے 10 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ 30,000 کاروباری اداروں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی سے 5 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ ERKF ورلڈ بینک کی مدد سے نوکریوں کی پیداوار کے لیے معاشی ترقی والے شعبوں پر رقم خرچ کی جائے گی۔ بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت 25,000 اضافی جاب اپرچونٹیز اور 19.5 کروڑ درخت لگانے کے لیے وسائل دی جائیں گی۔ اکنامک زونز
میں امارات کی فراہمی کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے، بنیر میں ماربل سٹی کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے، عام شعبوں کی بحالی، کاروبار میں معاونت اور روزگار کی پیداوار کے لیے بھی 29 کروڑ روپے ڈیجیٹل جابز فار خیبر پختونخوا منصوبے کے لیے رکھے گئے ہیں، اور رشکئی اکنامک زون جس سے 50,000 ڈائریکٹ نوکریاں، 2 لاکھ سے زائد انڈائریکٹ نوکریاں آئیں گی، اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے جو صوبائی گورنمنٹ کی کمٹمنٹس ہیں اس کے لیے بھی مکمل رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، صحت کے بارے میں آلریڈی بات کی ہے، 10 ارب روپے جیسے کہا صحت کارڈ کے لیے، جس کا کانٹریکٹ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہوگا، 2.4 ارب روپے انٹیگریشن آف ہیلتھ سروسز کے ڈیلیوری پروگرام کے لیے، جس سے ہم نے چائلڈ کیئر، روٹین امیونائزیشن، اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز، اپنا نیوٹریشن پروگرام، یہ سب چلانا ہے۔ 1.1 ارب روپے نان ٹیچنگ ڈی ایچ کیوز تمام صوبے میں، اور اس کے علاوہ جو فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں اس پر خرچ کیے جائیں گے۔ 4 ارب روپے کرنٹ بجٹ سے جو ٹیرشری اسپتال جیسے پی آئی سی، کے ٹی ایچ میں سہولیات دینے کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ 90 کروڑ روپے کینسر میں مبتلا غریب افراد کے علاج کے لیے حکومت کے خرچے پر خرچ کیے جائیں گے۔ 30 کروڑ روپے صوبے کے تمام بی ایچ یوز کی امپروومنٹس اور 200 بی ایچ یوز کو 24/7 میں کنورٹ کرنے میں خرچ کیے جائیں گے، اور 20 کروڑ روپے تمرگڑھا میڈیکل کالج دیر لوئر کے قیام کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ اب اسپیکر، تعلیم کے شعبے میں پچھلے کچھ سالوں میں تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کی تعلیمی معیار میں بہتری آئی ہے، اور یہی ہمارا فوکس ہے۔ رواں سال مارچ میں ہونے والے 5ویں اور 8ویں جماعت کے امتحانات سے معلوم ہوا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال اسٹوڈنٹس کے سکور میں تقریباً 11% اضافہ ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے 7 سال میں تعلیم کے شعبے میں کرتی رہی ہے، اس کا نہ صرف انفراسٹرکچر میں لیکن آہستہ آہستہ تعلیم کے نظام بہتر کرنے پہ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ بہت ابھی ڈسٹنس باقی ہے۔ اساتذہ کی حاضری کی شرح 92% اور طلباء کی حاضری کی شرح 82% ہے، جو کہ اس صوبے کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ابتدائی جماعت کے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں مدد کے لیے گزشتہ سال کے پی کے 13,000 سے زیادہ سکولوں میں لٹریسی کی ایک مہم چلائی گئی، جس کے ریزلٹس آپ کو بتائے۔ 21,000 سے زیادہ، جناب اسپیکر، 21,000 سے زیادہ اساتذہ کی بھرتی جاری ہے، جس سے جابز بھی میرٹ پہ آئیں گی، اور جس سے اسکولوں میں جتنے ٹیچرز جائیں تعلیم کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور کلاس روم میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس حکومت کی خاص انٹرونشن تھی، 3,000 سے زائد اے ایس ڈی اوز کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے میں جہاں پہ ایک اے ایس ڈی او 60 سے زائد پرائمری اسکولوں کی نگرانی کرتا تھا، وہ اب 7 یا 8 اسکولوں کی نگرانی کرے گا، اور ان 3,000 کو انشاءاللہ اگلے فیز میں ہم 7,000 کو بڑھائیں گے، تاکہ ایک اے ایس ڈی او 3 اسکولوں کو دیکھے، ہر پرائمری اسکول کے پاس تقریباً ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکول لیڈر ہو، جابز بھی بنے اور ایسے جگہ پہ بنے جن سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو۔ ہمارا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ، جس سے اسکولوں کی مانیٹرنگ میں بہت فرق آیا ہے، جو ہر ماہ 26,000 اسکولوں کی نگرانی کرتا ہے، اس کو ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی میں تبدیل کر کے پرماننٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کام کرے۔ اگلے سال سے نظام میں داخل ہونے والے نئے اساتذہ کو اسکولوں اور گھروں میں تربیت دینے کے لیے
ٹیبلٹس کا فنڈ دیا جا رہا ہے. یہ اقدام کووڈ-19 کے پیش نظر اور بھی ضروری ہو گیا اور اس سے ہم اساتذہ کی ٹریننگ اور آگے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی کر سکیں گے. 2.6 ارب روپے سے 1210 اسکولوں کی اپ لفٹ کی جائے گی, 300 نئے اسکولوں کی تعمیر اور 1.5 ارب روپے سے 534 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. اب اسپیکر, کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے یونیورسٹیز کی سپورٹ اور ریفارم کے لیے صوبائی گورنمنٹ سے ایک کنڈیشنل فنڈ 1 ارب روپے کا رکھا گیا ہے. 50 کروڑ روپے ہمارے فلیگ شپ ہری پور میں پاک آسٹریا فخر انسٹیٹیوٹ کو مزید فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ روانہ ہو. 11.6 کروڑ روپے یو ای ٹی سوات کے قیام کے لیے اور 1.3 ارب روپے سے 74 سرکاری کالجز کی تعمیر کی جائے گی. توانائی کی فراہمی اور روڈز کے منصوبوں میں 80 کروڑ روپے سے 88 میگا واٹ کا گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, 60 کروڑ روپے سے 157 میگا واٹ کا مدیان ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, 5.7 ارب روپے سے اے ڈی بی کے تعاون سے صوبائی سڑکوں کی بحالی کے لیے رکھے گئے ہیں. 4.2 ارب روپے اے ڈی بی کے اشتراک سے مردان ثوابی روڈ کی ڈوئلائزیشن پہ خرچ ہوں گے. اور اس بار پہلی مرتبہ نئی اے ڈی پی پالیسی کے تحت تمام ڈویژنز میں روڈ کی تعمیر کے لیے اور ان کی بحالی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اس کے لیے 3.5 ارب روپے مختص کیے جائیں گے, جس سے تمام ڈویژنز میں 835 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی جائے گی. صاف پانی کی فراہمی میں مانسیرا میں گریوٹی فلو واٹر سکیم 83 کروڑ روپے سے صوبے میں پانی کے صاف پانی اور صفائی کے منصوبوں کے لیے 20 کروڑ روپے سے 400 واٹر سپلائی سکیمز, گریوٹی سکیمز اور اوور ہیڈ سکیمز کی سولرائزیشن. گدون ایریا ثوابی میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اٹلا ڈیم 21 کروڑ روپے سے کوہاٹ میں دریائے سندھ سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے رقم رکھی گئی ہے. اب اسپیکر, اربن اور رورل ڈیولپمنٹ میں صوبے بھر میں شہری علاقوں کی بہتری کے لیے 5 ارب روپے کی ایک خطیر رقم مختص کی گئی ہے, کیونکہ ایک بار پھر ایک ریسیشن میں اور جو کرونا وائرس کی سچویشن میں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو اکنامک ایکٹیویٹی میں سٹیمولیٹ کیا ہے, یہ فنڈ بھی ہمارا کام آئے گا. 3.9 ارب روپے یورپین یونین کی مدد سے منتخب اضلاع میں بنیادی انفراسٹرکچر اور میونسپل خدمات کی ترقی کے لیے خرچ کیے جائیں گے. 1.8 ارب روپے سے جو پشاور رنگ روڈ کا مسنگ لنک ہے اس کی شمالی سیکشن کی ورسک روڈ سے ناصر باغ روڈ کی تعمیر پہ کام جلدی سے جلدی روانہ کیا جائے گا. 30 کروڑ روپے صوبے میں دیہی سڑکوں کی بحالی کے لیے. صوبے بھر میں پارکس, مانسیرا, چترال, سوات, دیر اپر میں لینڈ فل سائٹس, خیبر پختونخوا کی تحصیلوں میں سلاٹر ہاؤسز, فروٹ اور سبزی منڈی تعمیر کے لیے پروجیکٹس, یہ تمام ہمارے اس سال کے بجٹ کا حصہ ہیں. ٹورزم اور کھیلوں کی فروغ کے لیے course depending on the corona situation 1.1 ارب روپے کائٹ پروگرام کے ذریعے سیاحت کی فروغ اور مقامات کی ترقی کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے. انشاءاللہ پشاور میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے 44 کروڑ روپے ارباب نیاز اسٹیڈیم کی اپ لفٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. 33 کروڑ روپے خیبر پختونخوا میں سپورٹس فیسلٹیز
اور 37 کروڑ روپے مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں سیاحتی مقامات کی فروغ کے لیے سڑکوں کی تعمیر کے لیے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ اے ڈی پی یا کرنٹ بجٹ سے سیٹلڈ اضلاع میں کچھ ہائی لائٹس تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ابھی یہی ڈیٹیلز ضم شدہ اضلاع کے لیے دیکھیں، ضم شدہ اضلاع کو سیٹلڈ اضلاع کے برابر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 10 سالہ ترقیاتی منصوبے کے تحت ترقیاتی بجٹ کا منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں اے ڈی پی اور اے آئی پی کو ملا کے 73 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اور 12 ارب روپے فورن پروجیکٹ اسسٹنس میں۔ اس کے علاوہ اراضی کی خریداری اور عمارات کی تعمیر کے برعکس ضم شدہ اضلاع میں ان اقدامات کو ترجیح دی جا رہی ہے جن سے براہ راست اثر عوام کی فلاح و بہبود پہ ہو۔ پہلے 3 سال کے دوران، یہ اس کا دوسرا سال ہے، خصوصی سیکٹر جیسے صحت، تعلیم، روزگار اور اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس جن سے ان کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو، اکنامک سٹیمیولس بھی ملے، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں جابز بھی ملے، اور تیسرا وہ ہائی امپیکٹ پروجیکٹس جو لارج سکیل ترقی میں امپیکٹ دیں۔ اور اس سال بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے اعلان کردہ پروجیکٹس کو خصوصی طور پہ فنڈز مہیا کیے گئے۔ کچھ ڈیٹیلز: صحت میں 1 ارب روپے بی ایچ یوز، آر ایچ سیز، ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز میں میڈیکل سپلائز اور خاص طور پر ایچ آئی وی، ٹی بی، ہیپاٹائٹس جیسے بیماریوں کی میڈیسنز کے لیے 1 ارب روپے، ہاسپٹلز میں معیاری طبی اور غیر طبی سامان کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے، دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کے لیے 80 کروڑ روپے، ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ذریعے ضم شدہ اضلاع کے 6 ٹائپ ڈی ہاسپٹلز جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہے ہیں ان کے لیے، اور جو ایک جدید انوویشن ہے اس صوبے میں 70 کروڑ روپے، اہم خصوصیات میں 100 اسپیشلسٹس، 10 کروڑ روپے، علاقائی بلڈ سینٹرز، 10 کروڑ روپے، ضم شدہ اضلاع کی سہولات کے لیے نرسز اور پیرامیڈکس کی جوائننگ کے لیے، اور 5 کروڑ روپے ڈی ایچ کیوز میں ٹراما سینٹرز کے قیام کے لیے۔ تعلیم میں 3.7 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی طلبات کی وظائف کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے، پی ٹی سی کمیٹیز کے ذریعے بنیادی مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کرنے میں 50 کروڑ روپے، مرجڈ اضلاع میں مفت کتابوں کے لیے 40 کروڑ روپے، مرجڈ اضلاع میں سائنس اور آئی ٹی لیبز کے قیام کے لیے 25 کروڑ روپے، 73 ہائی سکولز کو ہائر سیکنڈری اور 69 مڈل سکولز کو ہائی سکولز کی سطح پر لے جانے کے لیے، پرائمری، مڈل اور ہائی سکولز میں ٹیچرز کی بھرتی کے لیے کرنٹ بجٹ میں فنڈز 5 کروڑ روپے، ایجوکیشن واؤچر اسکیم کے لیے 50 کروڑ روپے، ضم شدہ اضلاع میں موجودہ سرکاری کالجز میں زمین اور عمارات کی تعمیر کے لیے 49 کروڑ، طلباء کے کالجز آنے کے لیے ٹرانسپورٹ اسکیم 20 کروڑ، کالج کے طلباء کے وظائف کے لیے 40 کروڑ، خیبر باجوڑ اور ایفا کوہاٹ میں ڈگری کالجز کی تعمیر کے لیے، کھیل اور سیاحت 1.2 ارب روپے، مرجڈ اضلاع میں سپورٹس فیسلٹیز کی قیام اور بہتر بنانے کے لیے 1.15 ارب روپے، نوجوانوں کی بہتری کے لیے مختص کیے گئے 40 کروڑ، کھیلوں کی فروغ اور کھیلوں کے مقابلے کی انعقاد کے لیے 10 کروڑ، ضم شدہ اضلاع میں یوتھ کی معاشی ترقی یعنی سٹارٹ اپ پروگرامز کے لیے 10 کروڑ، ضم شدہ علاقوں میں فن و ثقافت کے انعقاد کے لیے، اور ضم شدہ اضلاع میں ممکنہ سیاحت کی فروغ اور خوبصورتی کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے۔ 1.5 ارب روپے میر علی ٹل روڈ، 1 ارب روپے خر تمرگڑا اور تورگنڈی روڈ خر روڈ کی بہتری کے لیے، منڈا روڈ،
1 अरब रुपए खर महमद घाट की बेहतरी के लिए, 80 करोड़ पीर किला से गलने, 40 करोड़ गिलजो एक जियारत कुरम रोड के लिए और 25 करोड़ रुपए गलने से सरलारा सड़क की बेहतरी के लिए रखे गए हैं। पानी की फराहमी में के लिए 1 अरब रुपए जिला खैबर में जब्बा डैम की तामीर के लिए, 90 करोड़ रुपए आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, 70 करोड़ रुपए जमशुदा अजला में पानी के ज़खायर के लिए, 64 करोड़ रुपए जमशुदा अजला में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए, 51 करोड़ रुपए पानी की फराहमी की स्कीमों की सोलराइजेशन और बहाली के लिए, 50 करोड़ रुपए जमशुदा अजला में छोटे डैम्स की तामीर के लिए और 1900 पोस्ट लेक्चरर्स के क्रिएट हुए हैं जमशुदा अजला में BS प्रोग्राम कॉलेजेस में शुरू करने के लिए भी। जनाब स्पीकर, हमारे पास एक चॉइस थी जिस पे मैं दोबारा भी आऊंगा। वो चॉइस हमने बार बार डिस्कस की क्योंकि मुश्किल हालात थे और बार बार हम इस नतीजे पे आए कि हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसलिए हमारे बजट का डेवलपमेंट प्रोग्राम इस साल भी सिंध से ज्यादा और तकरीबन पंजाब के साइज का है। जनाब स्पीकर, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, इस पे मैं आऊंगा और उससे पहले मैं कबायली अजला के बजट पे एक और बात जो है वो कहना चाहता हूं। चैलेंज हमें यह दरपेश आया है कि पिछले 2 साल में पहले जो कराइस की अदायगी जिसकी वजह से हमें IMF जाने के प्रोग्राम IMF जाना पड़ा और उसके साथ जो लोन्स की वजह से जो हमारे रेवेन्यू पे प्रेशर आया, उसकी वजह से शायद पहले 2 साल में और सारे सूबे चूंकि फेडरल ग्रांट्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, उस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं पैसे के रिलीजेस लेट हुए। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब कबायली अजला के लिए लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में हम बजट के लिए लड़े और हमने 162 अरब रुपए का बजट दिया, तो अगर कोरोना की वजह से सारा पैसा भी नहीं आया, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब 30 जून आएगा, जो हमें करंट और डेवलपमेंट बजट आया है और डेवलपमेंट बजट तकरीबन 37 अरब रुपए का आया है, उसकी एक्सपेंडिचर में 1 रुपए भी नहीं रहेगा। वो सारा जो है वो हम यूटिलाइज करेंगे और कबायली अजला का पैसा कबायली अजला पे ही लगेगा और खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा जैसे लास्ट ईयर भी दिया था इस साल भी देगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान और पख्तूनख्वा को चैलेंज रेवेन्यूज का, जो 923 अरब रुपए आने महसूलात का खुलासा मैं आपको देना चाहता हूं। इस साल के बजट के मुताबिक जो महसूलात हैं, वफाकी टैक्स के महसूलात 404.8 अरब रुपए, डिविजिबल पूल से जो खैबर पख्तूनख्वा को 1% वॉर ऑन टेरर की जंग लड़ने की मद में पैसे मिलते हैं, उसके तहत 48.6 अरब रुपए, तेल और गैस की रॉयल्टीज और सरचार्जेस की मद में 24.1 अरब रुपए, बिजली के खालिस मुनाफे बशमूल बकाया जात इनमें 58.3 अरब रुपए, सूबाई टैक्स और गैर टैक्स महसूलात यानी जो सूबे की ओन सोर्स रेवेन्यू है उसमें 49.2 अरब रुपए, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस सेटल्ड अजला के लिए 73.4 और
فورن پروجیکٹ اسسٹنس ضمشدہ اضلاع کے لیے 12.7 ارب روپے، گرانٹس جو مرجڈ اضلاع کے لیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، جس میں تقریباً 161 ارب روپے اور دیگر محصولات 91 ارب روپے، یہ 923 ارب روپے کے محصولات کا سمری جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب اسپیکر، اس میں اپنی سپیچ کے آخری حصے پہ آتے ہوئے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ یہ جو 923 ارب روپے، بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ اس میں ڈیفیسٹ ہے، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ جی، ہمارے 923 ارب روپے میں ہم نے بوروئنگ کو اکاؤنٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی پیپرز میں ہے، اور اس لیے اکاؤنٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے میں نے کہا، ریسیشنز میں، اکنامک سلو ڈاؤنز میں حکومت کی پہلی ترجیح عوام پہ خرچہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے تھرو ایک سٹیمیولس دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے چونکہ جو ہماری ڈیٹ کی پوزیشن ہے وہ سالڈ ہے، ہم بورو کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں یہ کہنے میں کوئی جو ہے وہ شرم نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف بورو ہمیں نہیں کرنا پڑے۔ جو مشکل حالات ہیں جن میں پورے ملک کا ریونیو صرف 3 مہینے میں 700 ارب روپے سے متاثر ہوا، ہمیں اگلا سال بزنس ایز یوزول طریقے میں نہیں گزارنا ہوگا، ہمیں ہر ماہ اپنے ریونیوز بھی دیکھنے پڑیں گے، اپنا ایکسپینڈیچر بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں کاسٹ سیونگز صرف وہ نہیں جو ہم نے کی ہیں اور مشکل فیصلے لیے، اس سے شاید مزید بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر جو یہ پینڈیمک ہے، جو ایمرجنسی ہے، یہ مزید متاثر کرے، جس سے ٹریڈ یا اکانومی متاثر ہو، ہمیں ہر ماہ دیکھنا پڑے گا اس کا امپیکٹ۔ شاید اگلے 1-2 مہینے صحت کے لحاظ سے، ریونیوز کے لحاظ سے، چونکہ ہمیشہ جو سال کا شروع ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، وہ ہو، لیکن جناب اسپیکر، میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال بھی اس کے باوجود کہ جب ریونیو کا شارٹ فال آیا تو جو فائنانسز کی ریویو چیف منسٹر صاحب خود شیئر کرتے تھے، ہم نے یہ اگری کیا کہ جو ایک پیسہ آئے گا اس کو ہم لگائیں گے۔ ہم نے نہ صرف وہ پیسہ لگایا، لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی اوور ڈرافٹ کا لمٹ بھی استعمال کیا، اور ایسے سال میں بھی جو 2020-21 کا آ رہا ہے، ہم اپنی ساری ریسورسز استعمال کریں گے تاکہ اس بجٹ میں جو ہم نے انٹینشن ظاہر کیے، اور خاص طور میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں انٹینشنز، ان کو پورا کریں۔ جناب اسپیکر، اس میں اس گورنمنٹ کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم مشکل فیصلے لیں، چاہے وہ سخت ہوں، لیکن اگر وہ صحیح فیصلے ہیں وہ ہم لیں، اور اس میں ہم گورنمنٹ کی کاسٹ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھایا، جو کیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو جو ہمارے پینشنز کے اخراجات ہیں تو وہ جس حد سے بڑھیں گے وہ ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کھائیں گے۔ جو ہمارے سارے محنت کرنے والے سینئر جونیئر ملازم ہیں، ان کا سیلریز اور پینشنز کا خیال رکھنا حکومت پہ فرض ہے، لیکن ان پینشنز
اس ریٹائرمنٹ ایج کی ریورسل کی وجہ سے ہی ہمارے بجٹ میں 16 ارب روپے کے خرچے جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور وہ 16 ارب روپے جو ہیں وہ ہمارے ایم ٹی آئیز کے بجٹ کا تقریباً 2/3 حصہ ہے۔ یہ جناب اسپیکر میں پورے ہاؤس کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ ہم نے جو فیصلے ماضی میں لیے، پورے ملک میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے۔ جو قرضے ماضی میں لیے گئے ہیں اس کی کاسٹ تمام صوبے ادا کر رہے ہیں۔ جو پینشن پروگرامز 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے بن سکتے تھے، ان کی نہ بننے کی وجہ سے آج پینشنز جو ہیں وہ بجٹ سے فنڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ اس ٹائپ کے ریفارم پہ گورنمنٹ ضرور کام کرے گی، کیونکہ ایک وقت تھا صرف آج سے 15 سال پہلے جب بجٹ تقریباً 80 ارب روپے کا ہوتا تھا تو پینشنز 1 ارب روپے سے بھی کم تھے، لیکن آج آپ کے پینشنز اور آپ کے ترقیاتی بجٹ تقریباً برابر ہے۔ اگر آپ صوبائی ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھ لیں سیٹلڈ اضلاع کا تو وہ 104 ارب روپے، اور اگر آپ اس سال کے پینشنز کا بجٹ دیکھ لیں تو وہ 86 ارب روپے۔ ایسے حالات میں صرف گورنمنٹ کو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو اپوزیشن اور ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریشن نہیں، ہم سب کو پاکستانی اور پختونخوا کے سٹیزنز بن کے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ذاتی فائدے سے اور پالیٹکس سے پہلے یہ ملک اور یہ صوبہ آتا ہے، اور اس کی انٹرسٹ میں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جناب اسپیکر، ایک مشکل فیصلہ تھا کہ ہم تنخواہیں نہیں بڑھا سکے، لیکن ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو اس لیے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی انکم جو ہے وہ گورنمنٹ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آسان اور پولیٹیکلی پاپولر فیصلہ ہوتا کہ زیادہ کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ جو پچھلے 3 مہینوں میں جو لوگ ریڑھی والے، دیہڑی کرنے والے، پرائیویٹ سیکٹر میں ڈرائیورز، جن کے روزمرہ جو دیہڑی سے جو ڈے ٹو ڈے بستے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے جو چیلنج ہے، جہاں پہ ان کی بزنسز ان کی آمدنی کے ذریعے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، ان کا رکھنا یاد رکھے۔ اور میں فخر محسوس کرتا ہوں جو سارے گورنمنٹ کے عملے نے پچھلے 3 مہینوں میں کام کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کا اور اس اسمبلی کا کام صرف ان 5 لاکھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہوتا جن کی جابز ایک ایسے پینڈیمک میں سب سے سیکیور ہوتی ہیں، لیکن سارے 3.5 کروڑ عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے یہ سخت وقت ہم سب جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ جناب اسپیکر، این ایم ڈیز، ضم شدہ اضلاع، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جنہوں نے ان کو پاکستان کے آئین کے نیچے لایا۔ ان کے لیے ہم نے کیوں ایک بار پھر ایک ریکارڈ بجٹ بنایا 180 ارب روپے سے زیادہ کا، حالانکہ اگین اس میں ایک گیپ ہے جس کی کمٹمنٹ کام کرنے کے لیے اور فل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ٹائم میں پوری دنیا میں کہیں بھی ریونیوز یا اکانومی یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جو صحت کے لحاظ سے حالات ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ کمٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔ قبائلی اضلاع کو یہ میسج دینا ضروری ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہیں، ان کے لیے فائٹ کریں گے، اور اسی لیے ہم نے خود جو اپنا حصہ ڈالنا تھا خیبر پختونخوا
کی وسائل سے وہ ہم نے ڈالا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایک بار پھر, جیسے ہم نے ہر فورم پہ کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس ریکویسٹ میں مجھے ساری اسمبلی جو ہے وہ جوائن کرے گی, کہ سارے صوبے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ اگر ہم ان قبائلی اضلاع کا پرانا نام بھی یاد رکھیں تو وہ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز تھا. فیڈرل یعنی کہ وہ پورے وفاق کو, پورے ملک کو بلونگ کرتا تھا. جناب اسپیکر, سملرلی اس مشکل وقت میں ہمارا ایک اور فوکس, ایک اور چیلنج جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ NHP ہے, اور NHP کی ادائیگی اس بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوگی. اور اس پہ بھی جیسے ہم نے کام کیا, اور یہ پچھلا سال وہ پہلا سال تھا کووڈ سے پہلے جب ہمیں NHP کی ادائیگی ماہوار ہوتی گئی, اس کو بحال کرنے میں ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے. جناب اسپیکر, 2019-20 ایک ایسے سال لگ رہا تھا جہاں پہ لگ رہا تھا کہ ہماری اکنامک ٹریجیکٹری اوپر چلنے لگی. ہم نے جب ہمارے پاس وسائل آنے لگے, جب ہماری ریونیو کلیکشن زیادہ ہونے لگی, ہم نے دسمبر میں اس صوبے کی تاریخ میں پہلی بار تمام ADP ریلیز کی, اور اس کا امپیکٹ جنوری اور فروری کی سپینڈنگ میں امیڈیٹلی نظر آیا. لیکن جو کرونا وبا کے مشکلات پیش آئے ہیں, اور شاید کسی کے ہاتھ میں نہیں تھے, اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ, اور اسی لیے اس کا فائنینشلی مقابلہ کر چکے اور کر سکیں, کہ ہم نے پورے سال کے دوران اپنی فائنینشل مینجمنٹ کو سٹریم لائن کیا, جس کی وجہ سے زیادہ سروس ڈیلیوری کی پوسٹ بنائی, بڑے پروجیکٹس پہ کام جاری رکھا, جیسے سوات ایکسپریس وے کی کمپلیشن جو کہ ٹریول ٹائم سوات تک 2 گھنٹے سے 45 منٹ کو کم کر دیتی ہے, جیسے قبائلی اضلاع میں الیکشنز جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے قبائلی اضلاع کے MPAs بیٹھے ہیں, اور وہاں پہ تقریباً 1 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ انصاف روزگار اسکیم میں, اور انصاف کارڈز کی سہولت قبائلی اضلاع کے تمام خاندان کے لیے. پہلی بار ایک ویلنگ ایگریمنٹ پیہور کے لیے, جس میں 150 ملین روپے کی ایڈیشنل آمدن اور 5 انڈسٹریز کو ریڈیوسڈ ریٹس پہ پاور ملنا, جس سے صوبے میں صنعت کا نظام بہتر ہو. پہلی بار اس صوبے کی تاریخ میں رشکئی اکنامک زون کے سکیل پہ ایک اتنا بڑا اسپیشل اکنامک زون, جس کی اپروول ہم نے 4 مارچ کو بورڈ آف اپروول سے لی, جس سے 2 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز, 1000 ایکڑ کی زمین فارماسیوٹیکلز, ٹیکسٹائل, سٹیلز اور مزید انڈسٹریز کے لیے, جس سے خیبر پختونخوا ایک ایکسپورٹ ہب بن جائے گا. 2.1 ارب ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ ایک ایسے لوکیشن پہ جو کہ افغانستان کی ٹریڈ کے لیے بھی قریب ہے اور باقی صوبوں کے لیے بھی موٹر وے کے راستے پہ ہے. تورخم بارڈر کی 24/7 آپریشنلائزیشن, جس میں صوبے نے اپنا حصہ ڈالا, اور اگر جو قائم رہتا, جس سے پاکستان کی ایکسپورٹس کی ویلیو 27 ارب, ریونیو کلیکشن 3.5 ارب روپے اور 28,000 زیادہ ٹرکس کی ٹریڈ ہوتی. اور جیسے میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو وہ صوبہ بنایا جس میں ریسکیو سروسز جو ابھی اس ایمرجنسی میں کام آ رہی ہے 12 اضلاع میں ایکسپینڈ کیا, اور ابھی آخری 6 اضلاع میں ایکسپینڈ کریں گے. اور وہ انویسٹمنٹس جو ہمیں ٹورزم میں, جو ہمیں ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہیلپ کر رہی ہیں, وہ ساری بھی کی. لیکن
آخری 3 مہینوں میں شاید دنیا بدل گئی، اور اب جو ہمارا اگلا سال ہے، صرف ایز گورنمنٹ نہیں بٹ ایز این اسمبلی اور ایز لیڈرز آف دا پیپل آف پختونخوا، اس کا ہم نے مل کے سامنا کرنا ہے. اور اس لیے یہ بجٹ جو ہے اور اس کی مینجمنٹ پورے سال میں شاید اس سے زیادہ چیلنجنگ، زیادہ ضروری کوئی بجٹ بھی نہیں. جناب اسپیکر، بالکل آخر میں شکریہ ادا کروں گا فائنانس اور پی این ڈی کے عملے کا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، جنہوں نے دن رات محنت کی، جنہوں نے نمبر کرنچنگ کی. میں شکریہ ادا کروں گا ان مشکل حالات میں تمام ایڈمنسٹریشن کی، لیڈ بائی دا آنریبل چیف سیکرٹری، جنہوں نے گورنمنٹ کے پہیوں کو بھی چلایا اور جو کرونا سے چیلنج پیش ہوتا تھا اس کی امپیکٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی. میں شکریہ ادا کروں گا چیف منسٹر صاحب کی، چیف منسٹر محمود خان صاحب کی، جنہوں نے مشکل حالات میں اس ٹیمپرمنٹ کا مظاہرہ کیا اور وہ لیڈرشپ دکھائی جس کی اس صوبے کو ضرورت تھی، جس کی وجہ سے ہم ایک بہادر بجٹ پیش کر سکتے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا ان سب ہیلتھ کیئر، ریسکیو، فیلڈ سٹاف، والنٹیئرز، سب لوگوں کی جو کہ کرونا کے فرنٹ لائن پہ اس صوبے اور اس ملک کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنی کیبنٹ کی، تمام ارکان اسمبلی کی، کہ انہوں نے، اور میں کہوں گا کہ اس صوبے میں اپوزیشن نے بھی کرونا کرائسس جب سب سے برے حالات میں تھا، انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. اور میں شکریہ ادا کروں گا جناب اسپیکر آخر میں اس صوبے کی عوام کی، چاہے وہ سیٹلڈ اضلاع میں ہو،